जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे कि मारपीट हो रही है, गाली गलोच होती है. जहाँ पर ऐसा नहीं होता है तो तेनू मारदा कुटदा ते नहीं ना, गालां ते नहीं ना करदा, शराब ते नहीं ना पींदा, पर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कंट्रोल, जैसे डोमिनेट करना, पावर स्ट्रगल. कॉन्स्टेंटली वो एक डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाती हैं. कि अगर जब बच्चे हो जाएं कपल को, तो हमारे यहाँ ये अवेयरनेस नहीं है कि एक जो टॉक्सिक माहौल है जिसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेस है, 24 घंटे एक दूसरे पे आप चिल्ला रहे हैं या डर के रह रहे हैं, उसका बच्चों की ज़हनी नशो नमा पे बहुत असर पड़ता है. हमारे शेल्टर में लड़कियाँ आईं, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने उनको अब्यूज़ किया. अपनी मर्जी ना कर सकें हमारे यहाँ पर बच्चे, तुम्हें अपने वापस मुल्क ले जाएंगे और वहाँ पर शादी कर देंगे, वहाँ पर छोड़ाएंगे. वो ट्रॉमा अपने अंदर जो है वो ऐसे दबा हुआ बनता ही जा रहा है और वो बलून बड़ा ही होता जा रहा है. न्यू वेस्टमिनिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ. ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ. ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 46 ਸਾਲਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਵੋਟਿਡ ਮੌਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਿੰਗ. 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਮੌਮ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪਰਸਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤਣਾਅ ਸੀ. ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ 57 ਸਾਲ ਦਾ, ਹੋਮੀਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. 2nd ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ. ਬੋਡਲੀ ਹਾਰਮ ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ. ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਜੈਂਡਰ ਰਿਲੇਟਡ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ. ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਨਸਪਤ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੇ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਲਾਜ਼ ਇਨ ਪਲੇਸ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਅਬਿਊਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਟਰਾਮਾ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਅਬਿਊਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਅਬਿਊਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇਆ ਡਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹਿਮੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਫੀਮੇਲਸ ਸਰਵਾਈਵਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਮਾਈ ਗੈਸਟ ਫॉर ਟੁਡੇ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੀਲਾ ਅਜ਼ੀਮ ਜੀ. ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ डायरेक्टर विद CPSG मस्कान. अनीला जी वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत. जी बहुत शुक्रिया गुरप्रीत जी. और साथ ही हमारे हैं रेहाना रफ़ीक जी, जो कि रजिस्टर्ड सोशल वर्कर हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी बखूबी जुड़ी हुई हैं. रेहाना जी आपका भी बहुत स्वागत. गुड आफ्टरनून. हमें अच्छा लगता है यहाँ पे आके अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाना. थैंक यू वेरी मच. So you as a social worker, when it comes to instances and incidents like these, आपका क्या प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, ये इस पे ना बड़ा डिपेंड करता है कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं. तो स्पेशली जब मैं और अनीला बात करते हैं तो हम अपने कल्चर
کو ذہن میں رکھ کے بات کرتے ہیں. تو ویسے بھی یہ جو ابیوز ہے یہ کتنا وہ ٹیبو ہے نا کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, کمیونٹی کو پتہ نہ چل جائے, ماں باپ کیا سوچیں گے, ان کو دکھ ہوگا. ویسے بھی لوگ اوپن اپ نہیں ہوتے. تو ایک تو اویئرنیس نہیں ہے اس کے بارے میں, اور اس کے جو آپ مسلسل کسی ایسے ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کو ایسی چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں جو زبردستی کروائی جا رہی ہیں, تو اس کے جو صحت کے اوپر اثرات ہیں ہماری اس میں بہت کم اویئرنیس ہے کہ اس سے انسان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. جی, خواتین آپ کے پاس آتی ہیں انیلا جی, اینڈ یو آر دا ون ہو گیوز شیلٹر. وہ بہت بڑی بات ہے. ایکسٹریم جب ہو جاتی ہے تبھی کوئی فیمیل ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اچھا ابھی مجھے اس گھر سے باہر نکلنا پڑے گا, اور اس سے باہر قدم رکھنے میں بھی بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہ بہت بار خود ٹرائی کر چکی ہوتی ہیں کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. تو جب آپ کے پاس آتی ہیں وہ اگر بتا سکے. جی, جیسے وہ خواتین آتی ہیں, آپ نے صحیح کہا کہ ان کے لیے ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے یہ کرنے کا. کئی بار وہ اس کا ارادہ کرتی ہیں, کال کرتی ہیں, انفارمیشن لیتی ہیں اور چھوڑ دیتی ہیں کہ نہیں, کیونکہ اوبویسلی وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ سارا جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس بار بار ہو رہا ہے, اور ٹراما اسی چیز کو کہتے ہیں کہ وہ مار پیٹ کر کے اس دن وہ واقعہ تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن وہ جو جس ٹراما میں وہ رہتی ہیں, جس کا جو اثر کہنا چاہیے کہ جو اثر ان کے ذہنوں پہ رہ جاتا ہے, اور وہ کانسٹنٹلی وہ ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں, انگزائٹی کا شکار ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ کانسٹنٹلی جب وہ سب کچھ چلتا رہتا ہے تو ایک دن وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ اچھا اب تو ہم نے گھر چھوڑ دینا ہے. جب وہ آتی ہیں تو ہمارے شیلٹر میں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں, ان کو کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. عموماً ان کے ساتھ بچے بھی ساتھ میں ہوتے ہیں, اور بچے بھی اتنے ہی ٹراماٹائزڈ ہوتے ہیں. تو پہلے تو عموماً ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس ہمیں ایک اگر شیلٹر مل گیا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ شیلٹر میں انٹر ہو ہم ان کی کاؤنسلنگ سٹارٹ کر دیں اور ان کو ہیلپ کرنا شروع کر دیں اور سب کچھ. تو ایک جو ڈینائل ہوتا ہے نا, فرسٹ فیز ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم سے مطلب ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں چھوڑ دیا جائے, یا ہمیں اس پہ بات نہ کی جائے جس واقعے سے ہم گزرے ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہے نا اس وقت وہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور ریحانہ اس میں بہت اچھا رول پلے کرتی ہیں. یہ اسی وقت ہم ریحانہ کو ریفر کرتے ہیں, اور یہ بڑے اچھے طریقے سے ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں اور ان کو اس چیز میں سے اس ٹراما میں سے نکالنے کی کوشش کرتی ہیں. ریحانہ جی, آپ کیسے پہچان کرتی ہیں کہ یہ جو ان کی حرکتیں ہیں وہ ایک سائن ہے کہ یہ ٹرامیٹک فیز سے گزر رہی ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی کوئی آپ کے ساتھ ڈسکلوز کرتا ہے, چاہے وہ شیلٹر کے اندر آتا ہے یا شیلٹر کے باہر, کہ وہ اتنے ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ میں گزر رہے ہیں, تو آپ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا ان کے اوپر ٹارچر ہو رہا ہے ذہنی, جسمانی, مالی لحاظ سے, کہ وہ ٹراما میں نہ ہو, یعنی ان کو یہ خوف نہ ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا آنا ہی شیلٹر میں یا میرے پاس آنا ہی یہ ظاہر کرتا ہے, چاہے وہ اوپن اپ ہوں یا نہ ہوں, کہ یہ اسٹرگل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جیسے اب انیلا مزید ہوپ پروگرام کے بارے میں بتائیں گی کہ انہوں نے کہا ہے جو کاؤنسلنگ, تو کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں, آپ, ہم میں سے کوئی اپنی زندگی میں بہت مشکل سچویشن سے گزر رہا ہے, ہمیں ایک اور آواز کی ضرورت ہوتی ہے. کیا میں نے ٹھیک کیا ہے؟ کیا میں نے غلط کیا ہے؟ اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو کہتے ہیں ویلیڈیشن. کہ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے بہت اچھا کیا, گھر چھوڑ کے آئندہ جانا ہی نہ, وہ بہت برا آدمی ہے. ہم کاؤنسلنگ یہ ہوتی ہے کہ ان کو بتانا کہ آپ کو اسپیس چاہیے تھی, آپ اپنی اسپیس لیں, اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں, اور اس کے بعد جو فیصلہ کرنا. اور پھر ہم آپشن ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہ بھی آپشن ہے, یہ بھی, اور واپس چلے جانا بھی ایک آپشن ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے گھر توڑ دیا ہے, لیکن ہم کیا کریں کہ ہم جب واپس جائیں تو حالات بہتر ہوں. ان کو اوپن اپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پہلی میٹنگ جو آپ کے ساتھ ہوتی ہوگی, ایم شور کہ وہ ساری کی ساری چیزیں نہیں بتا پاتی. جی, یہ تو بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ پہلے تو بہت سی خواتین کہتی ہیں ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. کاؤنسلنگ سے ایک ہی خیال آتا ہے کہ شاید ہم ذہنی طور پہ پاگل ہیں, تو یا ہم کوئی غلط بات کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمیں کاؤنسلر سے ملایا جا رہا ہے. تو آہستہ آہستہ جب ان کو پتہ چلتا ہے 1 سیشن 2 سیشن, تو پھر بھی بہت سی باتیں جو ہے نا وہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے, میرا ہسبینڈ نہیں, وہ تو لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے, بس میرے میں سے ہی کوئی غلطی ہے. تو تقریباً 2 سے 3 سیشن لگتے ہیں ان کو تھوڑا اوپن اپ ہونے میں.
ذہنی طور پر کچھ خواتین، عورتیں، لڑکیاں جو ہیں اس قدر پربھاوت ہو جاتی ہیں، اس قدر متاثر ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک ابیوسو ریلیشن شپ سے گزر رہی ہیں. اور اس میں ذہن پر تب بات آتی ہے جب چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں. تو ریحانہ جی آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ایسی کیا ان کی ایکسپیرینسز ہو رہی ہیں جس وجہ سے وہ ریلیشن شپ میں سے گزرتے ہوئے وہ ٹراما اپنے اندر جو ہے وہ ایسے دبا ہوا بنتا ہی جا رہا ہے اور وہ بلون بڑا ہی ہوتا جا رہا ہے. اس کی جو میرا ایکسپیرینس ہے میں آپ کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتاتی ہوں کہ اور ریسرچ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ بہت سے جو ابیوسو ریلیشن شپ ہوتے ہیں بات باہر نہیں کی جاتی یا ہیلپ سیک نہیں کی جاتی، اس لیے کہ یہ ایون کہ ہمارے کلچر کے علاوہ کہیں بھی چلے جائیں کہ پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو گھر کی بات باہر نہ پتہ چلے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری سب سے بڑی وجہ ہے کہ بچے، کہ اگر جب بچے ہو جائیں کپل کو تو ہمارے ہاں یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ ایک جو ٹاکسک ماحول ہے جس میں اتنی زیادہ سٹریس ہے، 24 گھنٹے ایک دوسرے پہ آپ چلا رہے ہیں یا ڈر کے رہ رہے ہیں، اس کا بچوں کی ذہنی نشو و نما پہ بہت اثر پڑتا ہے. یعنی سائنٹیفکلی یہ پروو ہے کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا دماغ جو بچوں کا جا کے فلی ڈیولپڈ ہوتا ہے جب وہ 26 سال کے ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے جو ان کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ٹاکسک انوائرمنٹ ایون ان کو ابیوز نہیں کیا ہوتا نا، تو وہ متاثر ہوتی ہے. جو بچے بڑے ہو کے پھر جو رانگ ٹریک پہ چلے جاتے ہیں یا اچھا پڑھ نہیں سکتے یا ڈرگز الکوہل میں، کیونکہ ان کو سچویشن سمجھ نہیں آ رہی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اور ان کے پاس کنٹرول نہیں ہے کہ اس کو روکیں، تو پھر جو باہر جا کے نا وہ تو بچوں کا، فائنینس کا، فیملی کا پریشر ہوتا ہے کہ ہم یہ بات باہر نہ نکالیں، اس لیے وہ اس کو برداشت کرتے جاتے ہیں. انیلا جی آپ تھوڑا سا اگر الیبوریٹ کریں کہ کیسے ریڈ سائنس ہیں کہ یہ ابیوسو ریلیشن شپ سے گزر رہے ہیں. اس میں دیکھیں ایک تو ایک ہوتا ہے نا ریلیشن شپ، اور ایک ہم نے بڑی ایک کامن چیز دیکھی ہے کہ جو سیکنڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے آپ کا، جو کہ اگر آپ پہلے ریلیشن شپ سے آپ ٹراماٹائزڈ ہیں اور اس کے بعد آپ ایک نیا ریلیشن شپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا جو پچھلی زندگی ہے اس نے جو آپ کی پرسنالٹی پہ جتنے بھی چینجز لائے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ آپ اپنے بہت سے ڈیسیجن یا آپ کا بیہیویئر اس کے انڈر ہوتا ہے. تو اب ان کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ جیسے آپ مختلف قسم کے آپ ٹراما کے اندر ہیں، جس میں کہ آپ کا فائنینشیل ٹراماٹائزڈ ہیں آپ، یا کوئی سیکچول کسی انسیڈنٹ سے آپ ٹراماٹائزڈ ہیں، اس میں آپ بڑا شائی فیل کر رہے ہیں، بہت زیادہ آپ گلٹ فیل کرتے ہیں کہ کچھ غلط ہو گیا آپ کے ساتھ. اگر آپ فائنینشلی ٹراماٹائزڈ ہیں تو آپ کو انسیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے، آپ کانسٹنٹلی اسٹریس میں رہتے ہیں، دوسروں سے اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں، آپ کی سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے، آپ کے اندر نگیٹیوٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے، آپ کے اندر غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ سب نشانیاں ہیں کہ آپ اس ٹراما کے انڈر ہیں، آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں اور بہت انسیکیورٹی فیل کر رہے ہیں. تو یہ سب نشانیاں ہیں اور یہ ایک وہ والے سمٹمس ہیں آئی گیس کہ جو آپ کو خود اپنے اندر اگر محسوس ہوتے ہیں. لیٹ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک مطلب ڈومیسٹک وائلنس کے انوائرمنٹ میں رہ رہی ہوں اور میرے ساتھ ایکچولی کس قسم کا جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ کس قسم کا ہے، میری پرسنالٹی پہ کیا اثر ہو رہا ہے، میری ایکشنز کیسے ہیں. تو جب آپ کو یہ مطلب اس چیز کو یو شوڈ بی اویئر آف دیز تھنگس، اور پھر یہ کہ اچھا اب آپ کو اویئرنیس ہے کہ اچھا میرے اندر یہ سمٹمس ہیں، غصہ بہت آ رہا ہے اور آپ مطلب لڑ جھگڑ رہے ہیں، آپ رو بہت رہے ہیں، آپ ملنا نہیں چاہ رہے ہیں لوگوں سے، آئسولیشن میں ہیں. تو یہ ساری اگر آپ کے اندر سمٹمس ہیں تو آپ کو ہیلپ جو ہے نا وہ ڈھونڈنی چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے. یہاں بہت سے فری ریسورسز بھی ہیں، ہم بھی بہت سے ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں، فری آف کاسٹ بھی ہیں. اور اگر آپ کسی رجسٹرڈ سائیکالوجسٹ سے ملنا چاہتے ہیں آپ پے کر کے بھی اپنے لیے کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. ڈپینڈز آپ کی کیا سچویشن ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح ہمارے جسم میں کوئی بیماری ہوتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، ڈاکٹر آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی سلوشن بتاتا ہے، میڈیسن دیتا ہے آپ کو، کوئی تھراپی بتاتا ہے. اسی طرح سے آپ اپنی جو ذہنی تکلیف ہے یا ذہنی پرابلم ہے اس کو آپ کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھیں اس کو، کیونکہ وہ آپ کی جسم پہ بھی اثر ہوگا، آپ کے ذہن پہ بھی اثر ہوگا، آپ کے بچوں پہ بھی اثر ہوگا. اوور آل جو ماحول ہے وہ اور ٹاکسک ہوتا جائے گا. دیٹس رائٹ. ایموشنل مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. ریحانہ جی یہ بھی پوچھیں گے کہ ابیوسو ریلیشن شپ ہے جہاں پر ڈومیسٹک وائلنس ہے، موسٹ آف دا ٹائم ایسے کہ مار پیٹ ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے. جہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اے تے نہیں نہ ہوندا پیا،
تو کوئی فیمیل فرینڈ ہی اس کی ایسے تینوں ماردا کٹدا تے نہیں نا, گالاں تے نہیں نا کردا, شراب تے نہیں نا پیندا, پر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کنٹرول, جیسے ڈومینیٹ کرنا, پاور اسٹرگل, یہ چیزیں بھی تو اثر کرتی ہیں. جی جی, یہ چیزیں جو ہے نا, زخم جو ہے فزیکلی وہ تو نظر آ جاتا ہے نا, سارے آپ کو ہمدردی کرنے لگتے ہیں, یا آپ کو کوئی بیماری ڈائگنوز ہو جائے جیسے کینسر ہو گیا, ڈائبٹیز, تو سارے کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی ہمدردی. لیکن یہ جو ذہنی ہوتا ہے نا کہ آپ کو مارا پیٹا بھی نہیں ہے, آپ کو گالی گلوچ بھی نہیں کی, لیکن 24 گھنٹے آپ کو ایسی تانے دینے والی گفتگو کرنا یا آپ کو چھوٹا فیل کرانا, یہ بہت بڑا, یہ نہ زخم بڑھتا ہے اور یہ نہ نظر آتا ہے. یہ آپ کی فزیکل ہیلتھ متاثر کرتا ہے, ذہنی کرتا ہے, آپ کا ریلیشن شپ فیملی کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, کو ورکر کے ساتھ. تو بیسیکلی یہ جو ابیوزو ریلیٹڈ ٹراما ہے یہ انسان کی پوری شخصیت بدل دیتا ہے. کیسے بھلا کہ آپ جب اس ریلیشن شپ میں ہیں تب بھی آپ کو, جیسے انیلا نے کہا کہ آپ کے اوپر ایک مسلسل خوف طاری ہوتا ہے. آپ دیکھیں, اگر غصہ کرنا, خوف طاری ہونا, ہر وقت لوگوں کو اوائڈ کرنا, اپنے آپ کو مطلب چھوٹا سمجھنا دوسرے سے, یہ ساری ذہنی بیماریاں, ٹھیک ہے نا. اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ ویسے بھی پیدا ہو سکتی ہیں, لیکن آپ ابیوسو ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں, اب آپ اس سے نکلے, آپ کو 10 سال بھی ہو گئے, اگر آپ کو پھر بھی رات کو ایسے خواب آتے ہیں کہ جیسے کوئی آپ کے ساتھ مارنے لگا ہے یا زیادتی کرنے لگا ہے, یا کچھ ایسے آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی بات سے نا اگر کوئی زور سے بھی بولے گا تو آپ کو لگے گا وہ میرے ساتھ تو دوبارہ یہ ہونے لگے گا, تو وہ اس خوف کے اندر اگر آپ رہ رہے ہیں تو یہ آپ کے ٹراما کے, ابیوز کے ٹراما کے ایفیکٹس ہیں, یہ آپ کی پرسنالٹی بدل دیں. تو اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہے تو آپ ہیلپ سیک کریں. ہیلپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں جا کے دوائی, کسی سے بات کریں, اور کاؤنسلنگ جو ہے وہ بات کرنے کو ہی کہتے ہیں. تو جو نیلا ہوپ کے بارے میں مزید بتائیں گی کہ کیا ڈفرینس ہے کاؤنسلنگ میں اور اس میں. یہ اویئرنیس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس بارے میں بات ہونی ضروری ہے. انیلا جی, ابھی جاننا چاہیں گے کہ ہوپ فار یو جو سپورٹ گروپ جس انٹینشن سے بنایا گیا ہے, اور اس میں کون آ سکتے ہیں, کون شامل ہو سکتے ہیں اور کیسے؟ ہوپ فار یو بیسیکلی ہم لوگوں نے 12 سپورٹ گروپس ہم نے رن کرنے ہیں. یہ ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جو کہ فنڈڈ ہے وومن شیلٹرز کینیڈا کی طرف سے, اور جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک سپورٹ گروپ میں ان لوگوں کو ہم جمع کریں جن کے ایکسپیرینس ایک جیسے ہیں, جو ایک ہی قسم کے حادثوں سے گزرے ہوئے ہیں, واقعات سے گزرے ہوئے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک فیسیلیٹیٹر ہوں گے اوبویسلی, اور وہ ان کو گائیڈ کریں گے کہ آپ مطلب اپنے ایکسپیرینس کس طرح سے شیئر کر سکتے ہیں. کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ اپنی ہر بات بتائیں, ایک تو یہ بالکل کانفیڈینشیل سیشن ہوگا, اس میں آپ کی جو بھی انفارمیشن ہے یہ باہر نہیں نکلے گی, اور ہم بڑا اس چیز کا پرائیویسی کا بڑا خیال رکھتے ہیں. آپ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, اس سے ہوتا کیا ہے, ایک جو لونلینس کی فیلنگ ہے آپ میں وہ ختم ہوتی ہے, آپ کو ایک ایشورنس ملتی ہے, آپ کو سپورٹ ملتی ہے, آپ کو ویلیڈیشن ملتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو لو سیلف اسٹیم جو جیسے ہو جاتی ہے اس کو بوسٹ ملتا ہے. اور پھر یہ کہ آپ خود بھی جو ہے نا ایک ہیلدی لائف اسٹائل, اور ایک آپ مینٹلی مطلب آپ کو کیسے ہیلدی رہنا ہے, کیسے کوپ کرنا ہے ان ساری سچویشنس کے, یہ آپ لرن کرتے ہیں کیونکہ اپنے فیسیلیٹیٹرس کے ساتھ. تو ہم یہ والے گروپ رن کریں گے, اور ہم 4 ڈفرینٹ لینگویجز میں رن کریں گے تاکہ آپ زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کریں. جی. تو یہ ہم انگلش میں کر رہے ہیں, ہم اردو میں کر رہے ہیں, ہم ہندی میں الگ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم عربک میں کر رہے ہیں, اور یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہوں گے, اور اس میں آپ کو ایک فیسیلیٹیٹر بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. ریحانہ جی, آپ سے جاننا چاہیں گے جیسے فیسیلیٹیٹر, اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈومیسٹک وائلنس کے وکٹم ہوں. یہ ایجوکیشنل, جیسے انہوں نے ہماری جو ٹیکسٹ کیا ہے, جنہوں نے زینت نے کہا کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے, صرف یہ لرن کرنا کہ ابیوز ہوتا کیا ہے, اگر ہم ابیوز سیف ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں تو اس کے اندر کیسے سیف رہا جا سکتا ہے, یا جب ہم اس کو چھوڑنے کا کیا طریقہ, اور جب ہم چھوڑ دیں گے تو ہماری لائف کیسے ہوگی. تو پھر آپشن آپ کے پاس چلی جاتی ہے, آپ کو اویئرنیس ہو جاتی ہے کہ کیا کیا کچھ آپ کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑی بات تو یہ زوم پہ ہے, آپ گھر بیٹھے جوائن کریں. ہماری جو خواتین ہیں وہ ہیں, ان کو بالکل کہتے ہیں ہماری خوشحال زندگی ہے, ہمارے سے کوئی اس طرح کا مطلب ابیوز سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف ہسبینڈ ہی کرے, ماں باپ بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں. تو لیکن کہتے ہیں ہماری دو کہتی ہیں کہ ہماری فرینڈس ہیں جو ابیوسو ریلیشن شپ میں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں. ہم یہ لرن کر کے ہم ان کی ہیلپ کریں گے, بیکاز دے آر ناٹ کمفرٹیبل ٹو کم ٹو اوپن اپ. جی.
تو یہ تو اتنی اچھی مجھے بات ان کی لگی کہ اگر کوئی ابھی کانفیڈنٹ فیل نہیں کر رہا کہ میں جاؤں اور گروپ اٹینڈ کروں, تو اس کی سہیلی آ کے اٹینڈ کر رہی ہے کہ چلو آج میں سہیلی کی مدد کروں گی, کل وہ کسی کی مدد کرے گی, اور پھر اس طرح اویئرنیس پھیلتی جائے گی. تو یہ اس کی سب سے اچھی بات ہے کہ آپ اس میں سے لرن بہت کرتے ہیں. پیرنٹنگ within abusive relationship, after abusive relationship, self care, setting boundaries کہ کیسے باؤنڈریز کریں, کمیونیکیشن, ابیوز ہوتا کیا ہے, اس کی کیا قسمیں ہیں, کیسے آپ کی صحت کو افیکٹ کرتی ہے, یہ ہم 6 سیشنز میں ڈسکس کریں گے. That's awesome. اور ایسا بھی ہے کہ کیونکہ یہ زوم ہے تو کسی کو پش نہیں کیا جا رہا کہ آپ بولیں ہی بولیں, اور کوئی کیمرہ اگر نہیں اپنے لیے ویڈیو کیمرہ آن کرنا چاہ رہا, صرف آواز کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل بالکل کیا جا سکتا ہے. اور گروپ سے شروع میں ہی ہم یہ کہہ دیتے ہیں, ہماری ایک گائیڈ لائن ہے کہ یہ جو ابیوز ہے نا, یہ بڑا ٹرامیٹک قسم کا اور بڑا مطلب اس میں آپ کو فلیش بیک آتے ہیں. تو ہم دوسرے ممبرس کو بھی کہتے ہیں کہ اتنی انٹینس ڈیٹیل شیئر نہیں کرنی کہ کسی نے کسی کو مارا, باندھا, یہ کیا, اور اتنا ہی شیئر کریں جتنا آپ کمفرٹیبل ہوں. جیسے ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے, ابیوز کیا ہوتا ہے, اچھا آپ کے خیال میں اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, آپ کا خیال ہے اس سے کیا اثر پڑتا ہے. پھر میں ایز اے فیسیلیٹیٹر اس میں ایڈ کرتی جاتی ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے کہ جب میں ابیوسو ریلیشن شپ میں تھی تو میری زندگی کیسی تھی اور باہر آ کے کیسی ہو گئی, تو اس سے یہ ہوتا ہے ایسے جو کمیونٹی کا سینس, جیسے انیلا نے کہا کہ سب کو لگتا ہے کہ او میں تو اکیلی نہیں ہوں, یہ تو اور بھی کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور دیکھو اور بھی لوگ تھے اور وہ باہر نکل کے وہ یہ ہو گئے. تو اس سے گروپ کا, ورنہ انڈیویجول کاؤنسلنگ تو ہم کرتے ہی کرتے نا, لیکن گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سہارا سا ہو جاتا ہے نا. یس دیٹس رائٹ, اٹ ہیلپس ان ہیلنگ. یا انیلا جی, کیسے پھر اس گروپ کو جوائن کیا جا سکتا ہے؟ کانٹیکٹ کرنا ہے, فون کرنا ہے, ای میل کرنی ہے؟ جی آپ ہماری ویب سائٹ بھی چیک کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے فون سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو ہمارا فون نمبر ہے 403-971-2774. ہمارے فیس بک پیج پہ بھی ہم نے اپنا آن لائن فارم بھی رکھا ہے, آپ اس فارم کو فل کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی آفس میں سے کانٹیکٹ کریں گے. یہ ہمارا ہے cpsg.ca, یہ ہماری ویب سائٹ ہے. اور اگر آپ نے ہمیں فیس بک پہ سرچ کرنا ہے تو کینیڈین پاکستانی سپورٹ گروپ کے نام سے آپ ہمیں سرچ کر سکتے ہیں. کہ ابیوسو ریلیشن شپ چوں نکلدیاں ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਪਹੀਵਲ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੌਫ, ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. अनिला जी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में से गुजरते हैं तो आप ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आपके बाद में भी फ्लैशबैक की तरह आते हैं, जैसे रेहाना जी ने बोला. जी इसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप नहीं है, और भी हो सकते हैं. जी बिल्कुल. हमारे शेल्टर में 3-4 दफ़ा ऐसे हुआ कि चंद लड़कियां आईं, बहुत यंग थी, अंडर 20s में, اور وہ بہت زیادہ ٹراماٹائز تھیں اپنے پیرنٹس کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے ان کو ابیوز کیا, ان کو ایموشنلی ابیوز کیا, فزیکلی ابیوز کیا, اور دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک ٹو دیئر ہوم, اور وہ اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھیں. اور اوبویسلی ایز اے نیو امیگرینٹ پیرنٹس بھی ورڈ تھے کہ بچہ ایک تو مسنگ ہے, پھر پتہ چل گیا ہے کہ اچھا وہ شیلٹر میں ہے تو اب وہ واپس نہیں آنا چاہ رہا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک کہنا چاہیے کہ پیرنٹس کے لیے بھی یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس میں کچھ جو باؤنڈریز ہے نا جو ہم لوگوں کو سیٹ کر لینی چاہیے, وہ یہ ہیں کہ اب ہم کینیڈا میں ہیں, ایون اگر ہم بیک ہوم بھی ہوں تو بھی یہ باؤنڈریز ہونی چاہیے, لیکن اسپیشلی جب آپ یہاں پہ آ گئے تو آپ لیگل جو کمپلیکیشنز ہیں ان سے بچنے کے لیے, اور اتنی جو ایکسٹریم سچویشن ہے اس سے بچنے کے لیے اپنے لیے باؤنڈریز سیٹ کریں کہ آپ نے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, آپ نے بچے کو اتنا زیادہ یل نہیں کرنا ہے کہ اس کی مطلب مینٹل ہیلتھ ختم ہو جائے. آپ کی مطلب بڑی اسکلفلی آپ نے بچوں کو ہینڈل کرنا ہے, اور اس کے لیے بہت سے پیرنٹنگ کے کورسز بھی ہوتے ہیں, ورک شاپس ہوتی ہیں کمیونٹی کے لیے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہماری یہ ان ورک شاپس کو جوائن کیا جائے. یہ سپورٹ گروپس جو ہیں ان بچوں کے لیے بھی ہیں جو مینٹلی اسٹیبل نہیں ہیں یا ٹراماٹائزڈ ہیں, وہ ینگ یوتھ کا گروپ بھی ہم اس کو بھی ہم گروپ کاؤنسلنگ دے سکتے ہیں, سپورٹ گروپ ان کو بنا سکتے ہیں. یا پیرنٹس اگر ان کے کچھ ایسے مسائل ہیں جیسے
کہ اپنے بچوں کو لے کے یا ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم اس طرح کے ایشوز کو کیسے ڈیل کریں, تو اس کے لیے بھی ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. جی ریحانہ جی, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے یہ بھی بات کی تھی آپ سے کہ ول ڈسکس اباؤٹ کہ جو پیرنٹس ہیں انفیکٹ 60s میں پہنچ گئے, ان کے جو ایڈلٹ چلڈرن ہیں وہ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ ابیوز کرتے ہیں. کہ ابیوز جو ہے نا وہ ہم ہسبینڈ وائف کی زیادہ بات کرتے ہیں کہ یہ سامنے کھل کے آتی ہے, لیکن پیرنٹس بچوں کو کرتے ہیں, بچے پیرنٹس کو کرتے ہیں. سبلنگس, ڈومیسٹک وائلنس اور دوسری وائلنس میں فرق یہ ہے کہ گلی میں اگر کوئی دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوں تو وہ تو وائلنس ہو گئی نا. ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے ود ان فیملی, یعنی آپ کے رشتہ داروں میں, وہ مرد عورت بہن بھائی ماں باپ بچوں کے ساتھ. تو میری جو زیادہ ایکسپیرینس ہے آج کل وہ میں سینئرس کے ساتھ کام کر رہی ہوں, تو ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جیسے انیلا کے پاس بھی شیلٹر میں ایسی عورتیں آتی ہیں یا لوگ آتے ہیں جن کو ان کے بچوں نے فائنینشلی فزیکلی سیکشولی ابیوز کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ہیومن بیہیویئر ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا ریلیشن شپ کیا, آپ کی ایج کیا ہے, آپ کی جیسے آپ کو اگر کرونا ہوتا ہے یا کینسر ہوتا ہے تو پوری دنیا میں آپ جس جگہ ہیں, جس رنگ کے ہیں, جس نسل کے ہیں, اس کی وہی ساری سمٹمز ہوتی ہیں نا. مطلب اسی طرح جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے یہ بھی ہر کوئی کرتا ہے, اور ہر نسل ہر رنگ میں ہوتی ہیں اور ہر ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ابیوز جو ہے ڈومیسٹک وائلنس فیملی کے اندر کوئی بھی کسی کو کر سکتا ہے. تو ان گروپس میں ہم یہ بتاتے ہیں, جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے, کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ملک کی کلچر یا ریلیجن نہ سکھائیں, مگر اس حد تک نہ سکھائیں کہ ان کو اس سے نفرت ہو جائے. آپ ود ان اپنی باؤنڈریز سیٹ کر کے اسکلفلی آپ یہ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس چونکہ نالج نہیں ہے, ہمارے پاس وہ اسکل نہیں ہے, پھر جب ہم سختی کرتے ہیں تو پھر جو معاملہ ہے وہ بگڑ جاتا ہے. ریحانہ جی, آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ جیسے پیرنٹس نے اتنا کنٹرول چاہا اپنے جو 16-17 ایئر کے بچے ہیں, اتنا کنٹرول کہ یہ اپنی مرضی نہ کر سکیں. ہمارے یہاں پر بچے تمہیں اپنے واپس ملک لے جائیں گے اور وہاں پر شادی کر دیں گے, وہاں پر چھوڑ آئیں گے. یہ تو اتنا کامن سینیریو ہے, بڑے بڑے کامن یہ تھریٹس ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ امیگرینٹس ہیں سب لوگ, ہاؤسنگ جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور مہنگائی اتنی ہے, تو سب کوشش ہوتی ہے کہ سب ایک ہی گھر میں رہیں, ان لاز بھی اسی میں رہیں, اپنے گھر والے بھی اسی میں رہیں. اب وہ جو ان لاز کی طرف سے جو ایک ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے جو کہ ایموشنلی ہوتا ہے, بہت زیادہ یہ فائنینشلی ہوتا ہے, یہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو ایک یہ بھی ہے کہ یہ والا بھی ایک ہمارے مسئلے ہیں کہ ہمیں وہی باؤنڈری سیٹ کرنی ہے, تو ہم نے اپنے ہر رشتے میں کرنی ہے. اگر ہم اپنے ان لاز کا, اگر ہمارا جو بھی رشتہ ہے اس میں بھی باؤنڈریز ہونی چاہیے, آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. آپ کو اتنا زیادہ مطلب ایزی فیل نہیں کرنا چاہیے کہ جس کو جو مرضی آپ کہہ رہے ہیں اور اس کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے, تو ایسے ہوتا نہیں ہے. تو ہمیں تھوڑی سی یہ چیزیں جو ہے نا ان کو لرن کرنے کی ضرورت ہے. بہت صحیح بات ہے. اور ہوپ فار یو جو سپورٹ گروپ ہے, جیسے ریحانہ جی نے بتایا کہ ویریس ٹاپکس جو ہیں اس میں کور کیے جائیں گے. پیرنٹس بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں, بچے بھی, ینگسٹرز بھی, اور ایون فیمیلز اور مین بھی مجھے لگتا ہے جوائن کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. ہم لوگ ڈفرینٹ اور اس طرح کے سپورٹ گروپس چلا رہے ہیں جس میں اینگر مینجمنٹ کے ہوں گے, پیرنٹنگ کے ہوں گے, وہ سب سیشنز ہیں. آپ رجسٹر کریں اور ہم آپ کو جو سوٹیبل آپ کا جو گروپ ہوگا اس میں رجسٹر کر دیں گے. مے بی آپ تھوڑا سا انیشیل اسیسمنٹ کر کے کہ آپ کو کس والے گروپ میں رجسٹر کرنا ہے, تو ہم اس میں آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اور یہ ٹوٹلی فری ہے, آپ کسی بھی ایتھنیسٹی سے ہو سکتے ہیں, کسی بھی کنٹری سے, کسی بھی کنٹری سے ہو سکتے ہیں, کسی بھی ایتھنیسٹی سے ہو سکتے ہیں. کوئی اس میں کوئی اسپیسیفک گروپ نہیں ہے جس کو ہم لوگ کیٹر کر رہے ہیں. That's true. اور مجھے لگتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایسی پرابلم سے گزر رہے ہوں, اویئرنیس کے لیے بھی ضروری ہے, بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اور دوسروں کے لیے اگین خود ایک آپ سورس آف انفارمیشن بن سکتے ہیں, دوسروں کو انفارم کر سکتے ہیں, اپنی کمیونٹی میں ہیلپ کر سکتے ہیں, اپنے گروپ میں جو بھی سوشل گروپ ہے آپ کا, آپ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اور بہت ساری نئی نان پروفٹ آرگنائزیشن آ رہی ہیں سامنے, تو دے کین آلسو لرن فرام دس. ایوری بڈی از ویلکم ٹو جوائن. یہ جاننا چاہیں گے ریحانہ جی, وین وی سے دیٹ دیر آر پیپل ہو نیڈ ہیلپ اور جو ٹرومیٹک ایکسپیرینس سے گزر رہے ہیں, ایک تو یہ کہ ان کو اوپن اپ ہونے میں ٹائم لگے گا. اگر آپ تسلی دینا چاہیں جو اس وقت سن رہے ہیں, بیکاز آئی نو کہ ہمارے لسنر سن رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے جس میں امبیرسمنٹ جڑی ہے, گلٹ ہے, شرم محسوس کرتے ہیں, تو ہم
खुद कॉल करके या टेक्स्ट मैसेज करके बताते नहीं हैं. जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर वो नहीं ओपन अप होना चाहते या सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करते हैं और कहते हैं कि सॉरी मैं इस ग्रुप में कुछ शेयर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ लर्न करने के लिए आया हूँ, तो दैट इज़ टोटली बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ओके है. आप जूम लिंक पे आएँ, बैठें और इसको अटेंड करें. और इसके देखें इतनी मेहनत करके जब जो मस्कन में अनीला काम करती है, जो इनका टीम काम करती है, इसके लिए फंडिंग के लिए इतना प्रपोजल लिखने पड़ते हैं, इतना राइट अप करना पड़ता है. तो वजह क्या है कि हम अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करना चाहते हैं. तो इसके एंड में गिफ्ट सर्टिफिकेट भी छोटे छोटे मिलते हैं, और जब आप 6 सेशन कंप्लीट कर लेंगे और एक सर्टिफिकेट मिलता है. जैसे आपको बहुत सारे हमारे लिसनर्स को पता होगा कि जब आप सेपरेट हो जाते हैं अब्यूसिव पार्टनर से या किसी भी अब्यूसिव, तो अगर बीच में चिल्ड्रन सर्विसेज इन्वॉल्व हो तो वो आपको कहते हैं आप जाके पेरेंटिंग कोर्स करके आएँ, आप डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन कोर्स करके आएँ. उसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है. और ये सारे टॉपिक जो मैं इसमें कवर करती हूँ सारे वही हैं, और सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो वो आपको बाद में कहते हैं कि आप कंप्लीट करके आएँ. तो ये एक और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है. जैसे मैंने अनीला ने कहा था कि बच्चियाँ 16-17 साल की आती हैं, तो इससे पेरेंट्स को हम ये बताना चाहते हैं कि उन सारी बच्चियों को जो आई हैं, हमने ये जो नॉलेज हमारे पास है कि बच्चों को हैंडल कैसे करें, और बच्चों को के पेरेंट को वो सारी की सारी वापस अपने पेरेंट्स के साथ गई हैं, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा. बाकी जगह आप जाएंगे तो आपको कहेंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की. और बहुत सी जगह मैंने ना, जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है ना, तो जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मैं उनके हस्बैंड से भी रब्ता करती हूँ विद कंसेंट. तो बहुत सी औरतें जो है ना, उनकी सुलह भी हो जाती है, क्योंकि हम लर्न करते हैं कि हमारे अंदर क्या खामी है. ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड की खामी से ही रिलेशनशिप टूट रहा है. तो फिर जब मैं उनसे बात करती हूँ कि हम कनाडा में रहते हैं, यहाँ ये फॉलो करना है, तो बहुत से घर वापस जो है ना वो जुड़ भी जाते हैं. ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच. जी अनीला जी, फाइनल वर्ड्स. इसमें हम लोग आपको जो है गिफ्ट कार्ड्स देंगे अगर आप 6 सेशन इसके कंप्लीट करते हैं. और इसका इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन कि आपने टाइम निकाला है, कि एक जो सोशल कॉज है उस पर पार्टिसिपेट किया है और दूसरों को भी हौसला दिया है. राइट, आप वहाँ पे मौजूद हैं और आपकी वजह से किसी और को हौसला हो रहा है, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. तो आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें. आपके ज़िंदगी में देखें कोई ना कोई तो मसाइल हैं हमारे, और किसी ना किसी तौर पर सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी न किसी सूरत में होते हैं. आपके नहीं, आपकी सिस्टर के हो सकते हैं, आपकी किसी दोस्त के हो सकते हैं. तो इसमें आपकी जो अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी, जितने आप एजुकेशनल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, इट्स गुड फॉर कम्युनिटी, इट्स गुड फॉर योर फैमिली, इट्स गुड फॉर योर फ्रेंड्स, इवन फॉर जो आपकी जो अपने बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो हम लोग जितने भी ये सोशल इश्यूज़ के ऊपर जितने भी वर्कशॉप्स कर रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं. हम उस पे पोस्ट करते रहते हैं. ये www.cpsg.ca, इसको आप चेक कर सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर है 403-971-2774. इस पे आप फ़ोन करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमारे लेटेस्ट कौन से वर्कशॉप्स और इंफॉर्मेशन सेशंस जो है वो चल रहे हैं. दैट्स राइट. सो यही मैं ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੋਪ ਫॉर ਯੂ is there. You can learn about healthy relationships as well through these kind of support groups. अनीला जी और रिहाना जी, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए.